अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल पर मज़े मज़े के दिलचस्प रोमांटिक नॉवेल्स। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आप लोगों की फेवरेट बल्कि मोस्ट फेवरेट राइटर हुरिया मलिक का नॉवेल वो इश्क शराब सा की एपिसोड 12। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वो इश्क शराब सा नॉवेल को अगेन। और मैं जो है इस बार आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि नॉवेल में अब ज़्यादा गैप नहीं आएगा और हमारी कोशिश होगी कि आपको डेली बेसिस पे इसकी एपिसोड्स मिलती रहें। तो फिर आप लोगों ने अगर अभी तक इस नॉवल की स्टार्टिंग एपिसोड्स नहीं पढ़ी तो देर मत कीजिए और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पहली 11 एपिसोड्स को एंजॉय कीजिए। और फिर आइए मेरे साथ पढ़िए आज की एपिसोड। मगर उससे पहले कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन को ताकि आप नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स को मिस ना कर सकें। तो फिर आइए पढ़ते हैं आज की एपिसोड। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 12। रोशानी उसकी गंभीर पुकार पे उसका कॉल बंद करता हाथ लहजा भर को रुका। कभी दिल चाहा कि हम कभी इन हालात के बरक्स नॉर्मल हालात में मिले होते। उसके गंभीर लहजे की नरमी पे इसके जहन में एक शबी सी लहराई जिसे वो शिद्दत से झुठलाती उसकी जानिब मतवज्जा हुई। तुमसे पहली मुलाकात इस कदर बेहानत थी कि कभी ऐसा सोच ही ना सकी। बेतासुर से लहजे में कहती वो सिरत से कॉल बंद कर गई क्योंकि वो उसके मज़ीद सवालों की मुतहमिल नहीं थी। उसने कॉल बंद करके फ़ौरन अपने बाल स्कार्फ में लिपेटे और एक स्ट्रॉलर अपने कंधों पे इस अंदाज से फैलाया कि वो नामहसूस से अंदाज में उसके जिस्म के नशीबो फराज को छुपा सा गया। अपनी तैयारी से मुतमईन होकर उसने अपने क्लच से एक नन्हा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसे जल्दी से अपने सिल्वर इयररिंग के अंदर फिट करने लगी। उस ट्रांसमीटर की हैयत उसके इयररिंग के नगीने में इस तरह फिट थी कि महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो कोई नगीना है या फिर ट्रांसमीटर है। इस जानिब से पूरी तरह मुतमईन होने के बावजूद उसने एहतियातन अपने स्कार्फ का एक सिरा सामने की जानिब कर लिया। वो स्कार्फ सेट कर ही रही थी कि दरवाजे पे मध्यम सी दस्तक हुई। उसकी इजाज़त मिलते ही एक मुलाजिम सर झुकाए उसके कमरे में दाखिल हुआ और ईजे के नीचे पहुंचने की इत्तला उसे दी। उसने सर हौले से खम करते मुलाजिम को वापस भेजा और ख़ुद गहरी सांस लेते हुए ख़ुद को हर लिहाज से तैयार करने लगी। अब ही शायद असल वक्त आया है अपनी सलाहियतें दिखाने का। खुद को दिल ही दिल में बावर करवाती क्लच हाथ में पकड़ते वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। अपने हाथों में पकड़े मोबाइल को देखते हुए वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता सड़क के किनारे चल रहा था। मोहतात और उकाबी निगाहें बहुत बारीक बीनी से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थीं। ये जो दिन और रातें मैं अपनी बीवी के बगैर गुजार रहा हूँ ये सब आप पे कर्ज हैं। कान में लगे आले पे नामहसूस अंदाज में उंगली रखता वो निरूठे लहजे में गोया हुआ जबकि तेज कदम अपनी मंजिल की जानिब गामजन थे। आप मुझे पहले बता देते, आपको सिर्फ बीवी के साथ रहने की ट्रेनिंग देकर छोड़ देते। दूसरी जानिब से भी बर्जिस्ता जवाब उसी टून में आया, लेकिन उसने असर लिए बिना फ़ौरन जवाब दिया, इस ट्रेनिंग की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी का ख्याल है कि मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही ट्रेंड हूँ। एक दबी दबी सी मुस्कान उसके खूबरू चेहरे पे फैली थी, जबकि उसकी बात सुन के दूसरी जानिब वो पूरी तरह से छिप गए थे। काश दुनिया में किसी इंसान में लिहाज और शर्म व हया इंस्टॉल करने वाला कोई सिस्टम होता तो सबसे पहले
میں آپ میں یہ چیزیں فٹ کرواتا۔ انہوں نے اسے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن ذرا جو اس نے اثر لیا ہو۔ میں الحمدللہ بہت مہذب شخص ہوں، لیکن آپ میری بیوی کا تذکرہ نہ کیا کریں، کیونکہ ان کا نام سن کر میرے اندر کا عاشق مزاج شخص انگڑائیاں لینے لگتا ہے۔ عقابی نگاہیں سگنل پہ کھڑی سیاہ کرولا پہ جمائے وہ بہت سنجیدگی سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی گوہر افشانیاں سن کے اب کہ انہوں نے جواباً چپ ہی رہنا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا کہ بیوی کا ذکر آنے پہ اس کے اندر کا عاشق جاگنے لگتا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں کیونکہ ٹارگٹ میری نظروں میں ہے، وہ اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں بولتا تیزی سے سگنل کی طرف بڑھنے لگا، اور چند انچ کے فاصلے پہ کھڑے اس نے جیب سے ایک ننھا سا ٹریسر نکالا اور اسے اپنی انگلیوں میں لیتے گاڑی کی جانب پھینکا تو وہ اس گاڑی کی نچلی سائڈ کے نزدیک چپک گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ آگے بڑھا اور آگے پیچھے ایک محتاط نگاہ ڈالی، جہاں اس کے ساتھی دیا ہوا ٹارگٹ مکمل کیے ہوئے تھے۔ تبھی وہ مطمئن ہوتا پچھلا دروازہ کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ اپنی گاڑی میں اچانک بیٹھنے والے اس شخص کو دیکھ کے ہیلتھ منسٹر کے چہرے پہ غصہ اور کچھ خوف نمودار ہونے لگا۔ اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کے اپنے گارڈز کو تلاشنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ خاکسار کو ایس کے کہتے ہیں، اس کے لفظوں میں ٹپکنے والی عاجزی اس کے لہجے میں مفقود تھی۔ اور جہاں تک آپ کے گارڈز کا سوال ہے تو وہ میرے آدمیوں نے بہت پہلے سے بے ہوش کر دیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ پیچھے آرام سے لیٹے آرام کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ پھیلنے والے خوف کو دیکھتا وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتا بہت سکون سے بولا تو ہیلتھ منسٹر کے چہرے پہ خوف کے ساتھ ساتھ بے بسی و غصہ بھی جھلکنے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ایک نظر اپنے ڈرائیور پہ ڈال کے اس نے دبے دبے لہجے میں استفسار کیا تو اس نے نظر گھما کے اسے دیکھا۔ ملائیشیا میں آج رات ڈنر۔ اس کا دماغ چونکہ آج ملائیشیا میں موجود اس ڈنر پہ اٹکا ہوا تھا جو ایرک جانسن اور روشان خان نے کرنا تھا، اس لیے وہ برجستگی سے بولا، جبکہ اس کے جواب پہ ڈرائیور سمیت ہیلتھ منسٹر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا جو یوں سکون سے بیٹھا تھا گویا بیچ سڑک نہیں بلکہ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہو۔ اسی اثنا میں سگنل کھلنے پہ اس کے اشارے پہ ڈرائیور نے گاڑی آگے کو بڑھائی۔ مجھے تمہارے چند گھنٹے چاہیے۔ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اب کے سپاٹ لہجے میں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو ہیلتھ منسٹر نے فوراً انکار کیا۔ منتیں میں صرف اپنی دشمن جان کی ہی کرتا ہوں، اس لیے اس نے بات ادھوری چھوڑ کے اس کی گردن کی مخصوص رگ دبائی تو وہ سیٹ پہ لڑک گیا۔ گاڑی کو واپس موڑو۔ ڈرائیور جسے وہ کل کا ہی خرید چکا تھا اسے حکم دیتا وہ چند گھنٹوں میں ہی اس منسٹر سے مطلوبہ فائل پہ سائن لینے کے بعد اس کو بے ہوشی میں ہی چھوڑ گیا۔ اس کو واپس بھیجنے کے بعد اس نے اپنے موبائل کی اسکرین کو ٹچ کیا اور چند لمحے اسکرین کو دیکھتا رہا، جہاں اسے منسٹر کی گاڑی کی لوکیشن مکمل موصول ہو رہی تھی۔ اس جانب سے مکمل مطمئن ہونے کے بعد وہ موبائل پاکٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تاکہ آج ہی کی تاریخ میں اپنا دوسرا کام نپٹا سکے۔ خوبصورت رات کے سائے تلے وہ اسے لیے ڈنر کے لیے خوبصورتی سے مختص کی گئی جگہ پہ لے آیا، جہاں کی خوبصورتی اور آرائش دیکھ کے روشانی کی پلکیں چند ثانیے کے لیے مبہوت رہ گئیں۔ چلیں، وہ گاڑی میں بیٹھی اس جگہ کو مبہوت سی تک رہی تھی جب
اس کی آواز پہ بری طرح چونکی۔ وہ اس کی جانب کا دروازہ کھولے قدرے اس کی جانب جھک کے کھڑا اس کے سامنے اپنی کشادہ ہتھیلی پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھ کے لمحہ بھر کے لیے اس کے چہرے کی رنگت بدلی، لیکن فوراً خود پہ قابو پاتی وہ اپنا نازک ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھتی ایرک کی خوشی کو دوبالا کر گئی۔ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجھے اس رات میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے تو جانتی ہو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو ساتھ لیے وہ اس کے قدم سے قدم ملا کے چلتا، خوبصورت انداز میں بولتا، اس خوبصورت رات کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بنا کچھ کہے سر جھکا گئی۔ تمہاری ہتھیلی کا یہ پسینہ۔ اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتا وہ گہرے لہجے میں بولا تو جانے کیوں روشانی گھبرا سی گئی۔ ریلیکس، آؤ بیٹھو یہاں۔ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اس نے روشانی کو کرسی گھسیٹ کے بیٹھنے میں مدد دی اور خود اس کے مقابل آ بیٹھا۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی جانب متوجہ نہ ہو، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت کو نہ جان سکے۔ کیسا لگ رہا ہے یہ سب؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچھا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے آہستگی سے استفسار کیا تو وہ کھل کے مسکرایا۔ ایرک جانسن۔ اس نے اپنا نام بتانے کے بعد اس کے چہرے کو بغور جانچا کہ رابرٹ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ یقیناً اس کے نام سے واقف ہوگی۔ آپ ڈیڈ کے دوست ہیں؟ اس کی توقع کے مطابق اس نے سوال کیا تو وہ مبہم سے انداز میں گویا ہوا۔ کہہ سکتی ہو۔ اس کے جواب پہ وہ الجھی۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے اور مجھ سے دوستی کیوں کرنی ہے؟ اس کے الجھی انداز پہ ایرک نے کھوجتی نگاہوں سے اس کا معصوم مگر خوبصورت چہرہ دیکھا۔ تم واقعی رابرٹ کی ہی بیٹی ہو؟ جواباً اس کے سوال پہ اس کی آنکھوں میں خفگی سی جھلکی۔ آپ ڈیڈ کے دوست ہیں، لیکن ان کے متعلق کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ اسے جیسے اس کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ تمہیں کسی اور کے متعلق کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فقط مجھے سوچو، مجھے دیکھو۔ اچانک وہ اس کا میز پہ رکھا ہاتھ تھامتا جذبات سے چور لہجے میں گویا ہوا تو اس کے چہرے پہ سراسیمگی پھیل گئی۔ لیکن آپ اس نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانا چاہا۔ شش، تم جاننا چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں اپنی خوبصورت نیلی آنکھیں گاڑتا وہ سحر انگیز لہجے میں بول رہا تھا۔ میں تمہیں 12 سال سے جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں رابرٹ کے پاس دیکھا تھا اور تب سے تمہارے 20 سال کے ہونے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن جس سال تم نے 20 سال کا ہونا تھا اسی سال مجھے کسی وجہ سے منظر عام سے ہٹنا پڑا اور اس کے بعد تم مجھے یہاں اس ہوٹل میں نظر آئی ہو۔ میں تم سے دوستی ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے جیسا انسان بھی کسی کی طلب کر سکتا ہے، لیکن اب میں گزشتہ 12 سالوں سے تمہیں پانے کے لیے دشت دشت گھوم رہا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ جذبات کی شدت سے بوجھل لہجے میں بولتا ساری فضا کو گویا اپنے ساتھ باندھ چکا تھا۔ لیکن آپ اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس نے انگلی اٹھا کے اس کے ہونٹوں پہ رکھنی چاہی تو جانے کیا سوچ کے وہ لرزتی ہوئی چہرہ پرے کر گئی۔ یہ سب تمہارے لیے شاکڈ ہوگا۔ تم وقت لینا چاہتی ہو تو ضرور لو، لیکن ایک بات ذہن میں ضرور بٹھا لینا،
وہ روشانیت سے کہتا اچانک رکا تو روشانی نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ بہت پرسکون تھا، کہ تمہیں ہر حال میں میرا ہونا ہے۔ جس دن تم نے کسی اور کا ہونے کا سوچا یا کسی نے تمہارے بارے میں سوچا، اس دن دنیا ایرک جانسن کا دوسرا روپ دیکھے گی۔ وہ سرد مسکان ہونٹوں کے کناروں پہ بکھیرے بہت سکون سے بولتا، اسے بری طرح سے بے سکون کر گیا۔ اس کے سکون کی دھجیاں اڑانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ چونکی۔ ڈانس؟ اس کی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں وہ بولا تو روشانی کے ضبط کا شیرازہ بکھرنے لگا، جسے وہ بمشکل کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے اتنی ہی عاشقی جھاڑو جتنی بات میں میرے مونسٹر شوہر سے ٹھکائی برداشت کر سکو۔ اسے سلطان یاد آیا تو خوف کی لہر سی بدن میں دوڑ گئی۔ اگر جو اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ایجے سے ملتی رہی ہے یا اس کے ساتھ واقعی ڈنر کیا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، یہی سوچ کے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ لیکن جب ایرک کا ہاتھ بدستور اس کے سامنے پھیلا رہا تو اس نے چاروں ناچار ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو اسے ساتھ لیے سفید پردوں کے بیچ سجی اس جگہ پہ لے آیا جو شاید سجائی ہی اسی مقصد کے لیے گئی تھی۔ تم جانتی ہو، تمہیں یہاں ملائیشیا میں دیکھنے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں تمہیں فوراً اپنے پاس لے آؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس اپنی رضامندی اور محبت کے ساتھ آؤ، اسی لیے تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیے وہ بھاری لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ روشانی نے اس کے لمس سے اپنے وجود میں اٹھتی مزاحمت کو بمشکل دبائے اس کی گردن کے گرد ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک ننھی سی چپ کو اس کی کوٹ کے کالر کے تلے چپکا دیا۔ آج یونیورسٹی میں فنکشن تھا اور اسے آج کے دن کا شدت سے انتظار تھا۔ صرف اسی دن کی وجہ سے اسے ایمرجنسی آرڈرز دے کر بلوایا گیا تھا۔ خلاف معمول وہ آج صبح جلد ہی یونیورسٹی پہنچ چکا تھا اور اب جنوری کی ٹھنڈی سی صبح میں وہ یونی کے لان میں ایسی جگہ پہ آ بیٹھا جہاں وہ گیٹ سے اندر آنے والے اور باہر جانے والے ہر فرد کا جائزہ لے سکے۔ بلیک جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بہت باریک بینی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب اسے گیٹ سے نگاہ منیب اندر آتی دکھائی دی تو شدت سے اسے کسی کی یاد آئی۔ کاش ہم یکسر مختلف حالات اور پروفیشنز میں ایک دوسرے سے ملے ہوتے۔ ایک گھٹی سی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے کپ بینچ پہ رکھ کر دونوں ہاتھوں کو سر میں پھیرا۔ اسے اس لمحے شدت سے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، لیکن وہ یہاں اس جگہ بیٹھ کے اس نام و مرتبے کے ساتھ سگریٹ نہیں پی سکتا تھا۔ سگریٹ کی طلب پہ قابو پانے کے لیے اس نے نگاہیں گیٹ پہ مرکوز کی، جبکہ ذہن کہیں اور بھٹکنے لگا۔ کیا ہوا؟ سگریٹ لبوں میں دبائے وہ دونوں ہاتھوں سے ہاتھ میں پکڑی گن کو چیک کر رہا تھا جب اس کی اچٹی نگاہ بیڈ پہ بیٹھی بیوی پہ پڑی۔ اس کا شدت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اس نے یوں ہی سگریٹ لبوں میں دبائے بڑبڑانے کے سے انداز میں استفسار کیا تو اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا تو اسے شدت سے احساس ہوا۔ وہ بندوقوں سے کھیلنے والا شخص ان نم آنکھوں میں مکمل طور پہ ڈوب گیا ہے، کبھی نہ ابھرنے کے لیے۔ تم ٹھیک ہو؟ اب کی بار گن ایک ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے سگریٹ ہونٹوں سے نکال کے ہاتھوں میں پکڑا تو اس نے بولنے کے بجائے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کے
اس کی جانب اشارہ کیا تو وہ ٹھٹکا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے کے تعاقب میں جب اس نے دیکھا تو جیسے کرا اٹھا، اٹس ناٹ فیئر یار۔ سگریٹ سے اس کی الرجی دیکھ کر اسے واقعی شوق لگا تھا، لیکن یہ وقت شوق دکھانے کا نہیں تھا کیونکہ اس کی طبیعت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ اس لیے اس نے فوراً ونڈو اوپن کر کے سگریٹ باہر پھینکا اور ونڈو کھلی رہنے دی تاکہ تازہ ہوا اس کی طبیعت پہ اچھا اثر ڈالے۔ سگریٹ سے الرجک ہو یا مجھ سے وابستہ ہر جڑی شے سے ہو، ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا اور اس ہفتے میں اس کا رد عمل اس کے لیے قطعی خوشگوار نہیں تھا۔ اس لیے اس نے ٹھنڈے سے لہجے میں استفسار کیا تو اس نے کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تم سے ہی الرجک ہوں، لیکن تمہیں برداشت کرنا میری مجبوری ہے، اور تم سے وابستہ چیزوں کو بھی، لیکن ان چیزوں میں سگریٹ شامل نہیں ہے۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتی مدھم مگر تیکھے لہجے میں گویا ہوئی تو اس نے نظر بھر کے اسے دیکھا، جو گرین کلر کی سمپل فراک پہنے، دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے، 1 ہفتہ قبل سے بہت مختلف حلیے میں اس کے سامنے موجود اس کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ کر وہ جو فرار کی راہ تلاش کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے بالوں کی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر گڑبڑائی۔ جو سکون سگریٹ فراہم کر رہا تھا اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جوڑے میں بندھے بالوں سے پن نکالتا وہ انہیں ایک جھٹکے سے نازک کمر پہ بکھیر گیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ تڑپ کے اپنی جگہ سے اٹھی، اس سے فاصلے پہ ہوئی۔ میں تمہیں سگریٹ پینے سے منع نہیں کر رہی، تم کمرے سے باہر جتنی مرضی اسموکنگ کرو، بلکہ کمرے میں بھی کرنی ہو تو کر لو، میں تب باہر چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں کو خود پہ مرکوز پا کے وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اس شخص کی لمحہ بھر کی قربت، کیا اس کا ذرا سا لمس ہی اس کے دل کو لرزا سا دیتا تھا۔ مطلب تم کہہ رہی ہو کہ میں ایک وقت میں سگریٹ اور تم میں سے ایک کو منتخب کر سکتا ہوں، رائٹ؟ قدم قدم چلتا وہ اس کے نزدیک آتا سنجیدگی سے بولا تو اس نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ لیکن اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کے جس انداز میں اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کے اس کے اندر تک سگریٹ کی بو کو اتارا تھا، اسے احساس ہو گیا کہ اس شخص کو اپنی مرضی سے چلانا ناممکنات میں سے تھا۔ سر، وہ اس کے وجود کی نرمیوں کے احساس میں گم گیٹ کو کھو رہا تھا جب نزدیک سے آتی قدرے بلند پکار پہ چونک کے حواسوں میں لوٹا۔ جی؟ اپنی حواس باختگی شو کروائے بغیر اس نے نووارد کی جانب دیکھا تو وہاں ایک نہیں بلکہ اس کی کلاس کی 4 لڑکیاں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ کھڑی اس کا اندر تک کڑوا کر گئیں۔ سر، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا تو اس کا دماغ بھنا اٹھا، لیکن بمشکل اپنے اندر اٹھتے غبار کو دباتے ہوئے وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا، کچھ نہیں، چائے پی رہا تھا۔ ایک نظر بینچ پہ پڑے کپ کو دیکھ کے اس نے جواب دیا تو اس کی نرمی دیکھ کے وہ پھیل سی گئی اور وہیں دوسرے بینچ پہ براجمان لایانی گفتگو کرنے لگی۔ ان کی باتوں کو بے توجہی سے سنتا وہ گیٹ کی جانب بھی بار بار دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کا مطلوبہ ہدف اندر داخل ہو رہا تھا۔ ایکسکیوز می، میں ابھی چلتا ہوں، مجھے ڈین سے ملنا ہے۔ ان سے جان چھڑوا کے وہ تیزی سے چلتا ہوا اس گروہ کے پاس پہنچا جو اس کو مطلوب تھا۔ ان کے نزدیک پہنچتے ہی اس کا پاؤں رپٹا اور وہ سامنے سے آتے ایک لڑکے سے ٹکرایا۔
व्हाट है सर आप? वो लड़का बिगड़े हुए लहजे में धारने लगा। जब इसे पहचान के बमुश्किल चुप हुआ और फिर माजरत करता इसके पहलू से गुजर गया, ये जाने बगैर कि उसकी जीन्स की पॉकेट में अब एक अदद पेन भी मौजूद है। इस ना खुशगवार डिनर से वापस अपने कमरे में आकर उसने सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज किया और आरामदेह ट्राउज़र शर्ट पहन के वो अपना लैपटॉप और मोबाइल लेके बेड पर बैठ गई। सबसे पहले उसने आदतन अपना मोबाइल चेक किया तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके मोबाइल की स्क्रीन पे इस वक्त ऑफिशियल मैसेजेस के अलावा 5 नंबर ऐसे थे जिन्होंने इसे हवा में मुअल्लिक कर दिया था। इनमें से 4 नंबर तो इसकी आंखों के सामने से गुजर चुके थे, क्योंकि वो नंबर्स सुल्तान खान, जवार खान, मीर अली और एरिक जॉनसन के थे। लेकिन इसकी हैरानगी और बेयकीनी का बाइस वो 5वां नंबर था, जिससे आने वाला मैसेज उसे शशदर कर गया था। मिसिस खान, मारखोर का ताक़ुब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उस तक पहुंचने का बदतरीन तरीका है। चंद लफ्ज़ी इस मैसेज ने उसके तमाम हवास सलब कर दिए थे। इसे इस लम्हे अपनी पूरी ज़िंदगी और ज़ात इन 5 नामों के बीच डोलती महसूस हुई। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? और मारखोर की भी एंट्री हो गई है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मीर अली, जवार खान, SK, मारखोर, एरिक जॉनसन, ये सब कौन हैं? क्या ये कोई एक ही शख्स है या फिर मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं? और कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या SK इतनी आसानी से एरिक को बख्श देगा या नहीं? बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब जानने के लिए इंतज़ार कीजिएगा एपिसोड 13 का। और मज़े की बात बताऊं, एपिसोड 13 अब से कुछ घंटों बाद ही अपलोड हो जाएगी, तो इस वीडियो पे अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए। तब तक मैं रेडी करती हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड 13। तो बहुत जल्द मिलते हैं एपिसोड 13 के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।